पंजाब के एक दूर अफ्तादा गांव में जहां कच्चे मकानों की दीवारें बारिशों से भरभरा रही थीं, वहां नसरीन का घराना आबाद था। नसरीन, जो कभी एक खाते पीते घराने की बेटी थी, अब बीमार और गुर्बत की तस्वीर बन चुकी थी। उसका शौहर असलम एक दिहाड़ीदार मजदूर था, जो दिन भर तपती धूप में काम करने के बाद बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता। नसरीन को सीने की शदीद तकलीफ, मुसलसल खांसी ने निढाल कर रखा था। उसकी 8 साला बेटी शुमैला, उसकी आंखों में ज़िहानत की चमक थी। अपनी माँ के सराहने वो बैठी थी। अम्मी, आप दवाई क्यों नहीं खाती? शुमैला ने मासूमियत से पूछा। नसरीन ने एक लंबी आह भरी और अपनी बेटी के उलझे हुए बालों को सहलाया। बेटी, दवाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और तुम्हारे अब्बा के पास तो आटे के पैसे भी मुश्किल से पूरे होते हैं। नसरीन का भाई नादिर अली शहर का एक बड़ा कारोबारी शख्स था। उसके पास बंगले, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में अपनी बहन के लिए कोई जगह न थी। जब असलम शहर पहुंचा और नादिर अली के आलीशान दफ्तर में दाखिल हुआ, तो नादिर ने उसे हकारत से देखा। नादिर साहब, मेरी बात को समझिए, आपकी बहन तकलीफ़ में है। नसरीन की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर कहते हैं उसे शहर के बड़े हस्पताल ले जाएं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ अता किया है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। अब्बा की जायदाद में भी नसरीन का हिस्सा तो बनता था, लेकिन उसने कभी इस बात का तकाजा ना किया। आज उसकी ज़िंदगी की खातिर थोड़ी मदद ही कर लें। असलम ने लरजती आवाज़ में ये दरख्वास्त की थी। नादिर अली ने कुर्सी पर टेक लगाई और सिगार का धुआं उड़ाते हुए बोला, देखो असलम, जायदाद का किस्सा अब्बा के साथ ही ख़त्म हो गया था। अब मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की अय्याशी के लिए दूं। जाओ, यहाँ से चले जाओ और दोबारा इस दफ्तर का रुख मत करना। असलम की आंखों में आंसू आ गए। वो खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ वापस जा रहा था। कुछ ही अरसा गुजरा था कि असलम बीवी की बीमारी के गम और गुर्बत के बोझ की वजह से दिल का दौरा पड़ने के बायस चल बसा। अब नसरीन बिल्कुल तन्हा रह गई थी, और वो भी बीमार। उसकी बीमारी आखिरी हदों को छूने लगी थी। जब उसे एहसास हुआ कि अब उसका वक्त बहुत करीब है, तो उसने गांव के एक पड़ोसी के ज़रिए नादिर अली को पैगाम भिजवाया था और यही कहा था कि कम से कम बहन के मरने से पहले तो एक बार आखिरी बार चले आओ। नादिर अली सिर्फ इसलिए हस्पताल पहुंचा ताकि लोग ये ना कहें कि कितना बेहिस भाई है। सफ़ेद बुराक लिबास पहने जब वो हस्पताल के बदबूदार वार्ड में दाखिल हुआ, तो नसरीन दम तोड़ रही थी। उसने आखिरी बार अपने भाई का हाथ पकड़ा। भाई, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मजबूरी में जायदाद में हिस्सा तो नहीं मांगा, लेकिन पैसे, माली मदद ज़रूर मांगी थी। मैं आपको माफ़ करती हूँ। नसरीन ने रुक रुक कर कहा, बस मेरी शुमैला, इसका ख्याल रखिएगा। इसे पढ़ने का शौक़ है, इसे अपने साथ ले जाएं। मेरी बेटी आपके हवाले। नादिर अली ने सबकी मौजूदगी में वादा किया कि तुम फिक्र मत करो शुमैला, अब मेरी ज़िम्मेदारी है। नसरीन ने एक सुकून भरी सांस ली। शुमैला का हाथ नादिर अली के हाथ में दिया और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। शुमैला की चीखों ने अस्पताल की दीवारों को हिला दिया, मगर नादिर अली के चेहरे पर कोई मलाल न था। वो तो बस इस बोझ को उठाने की मंसूबाबंदी ही कर रहा था। नसरीन की तदफीन के फ़ौरन बाद नादिर अली शुमैला को अपने साथ शहर ले आया। मासूम शुमैला के दिल में एक मदहम सी उम्मीद अभी भी बाकी थी कि शायद माँ के जाने के बाद मामू का घर उसे वो सुकून और तालीम दे सकेगा जिसका ख्वाब उसकी माँ ने देखा था। लेकिन शहर के इस आलीशान बंगले की दहलीज पार करते ही उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। घर पहुँचते ही नादिर अली का लहजा बदल गया था और उसकी बीवी सरवत तो जैसे पहले से ही ज़हन बनाकर बैठी थी कि इस यतीम बच्ची को किस तरह जलील करना है, किस तरह इसे इस्तेमाल में लाना है। अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले सरवत ने शुमैला को झंझोड़ कर उठाया और बावर्ची खाने में ले जाकर बर्तनों का एक ढेर उसके सामने रख दिया। शुमैला ने हैरत और खौफ से मामी की तरफ देखा तो सरवत ने तीखे लहजे में कहा कि क्या देख रही हो, यहाँ बैठकर मुफ्त रोटियाँ तोड़ने का ज़माना
اب وہ زمانہ گزر گیا، اب اگر اس گھر میں رہنا ہے تو تمہیں کام تو کرنا پڑے گا۔ نادر علی نے اس وقت گھر کی پرانی ملازمہ کو یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ اب گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے باہر سے کسی کو پیسے دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور میری یہ بھانجی ہی کام کرے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شمائلہ پر ہونے والے مظالم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بچی جس کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے تھی، اب اس کے ہاتھوں میں جھاڑو اور پونچھا رہتا تھا۔ نادر علی کی اپنی اولادیں، اس کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں مہنگے مہنگے سکولوں میں یونیفارم پہن کر وہ جب سامنے سے گزرتیں تو شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کیونکہ اس کے دل کی بھی یہ حسرت تھی کہ وہ بھی کبھی اسکول جائے۔ ایک دن ہمت کر کے اس نے نادر علی سے کہا کہ ماموں، مجھے اسکول کب بھیجیں گے؟ امی نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے پڑھائیں گے، اور آپ نے تو میری ماں سے وعدہ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی نادر علی کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس نے گرج کر کہا کہ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، اتنی چھوٹی عمر میں تمہاری زبان چلنے لگی، تمہاری ماں نے تمہیں میرے گلے باندھ دیا، اب یہی کافی ہے میرے لیے۔ اب یہاں رہ کر چپ چاپ بس خدمت کرو، جیسا میں کہوں ویسا تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ ثروت تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی، وہ ذرا سی غلطی پر شمائلہ پر ہاتھ اٹھاتی، اس سے مارتی اور کبھی کبھی تو جلتی ہوئی تیلی سے ڈرانے کی کوشش کرتی۔ شمائلہ صبح فجر کے وقت اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، پھر دن بھر مامی کے غصے اور کٹیلی باتوں کا نشانہ بنتی۔ اسے رات کو بچا کچا باسی کھانا دیا جاتا اور وہ کچن کے ٹھنڈے فرش پر ایک پرانی چٹائی بچھا کر سو جاتی تھی، جہاں وہ اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے سسکیاں بھرتی تھی، ہمیشہ روتی تھی۔ نادر علی کا پڑوسی خالد، جو پیشے کے لحاظ سے ایک استاد تھا، اپنی چھت سے اکثر یہ سب دیکھتا تھا۔ اسے تڑپ آتی تھی، اس کا دل تڑپتا تھا جب وہ دیکھتا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی تپتی دوپہر میں صحن میں جھاڑو لگا رہی ہے، بھاری بالٹی اٹھا کر فرش دھو رہی ہے، حالانکہ وہ تو یتیم ہے۔ خالد نے کئی بار دیوار کے پاس کھڑے ہو کر شمائلہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ خوف کے مارے بات نہ کرتی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے اور اپنی مامی سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن خالد نے ہمت جمع کی اور نادر کے پاس گیا، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی، یہ بچی یتیم ہے، اس پر اتنا بوجھ مت ڈالو، اسے سکول بھیجو، اس کا مستقبل تباہ نہ کرو۔ مگر نادر علی نے انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور مجھے نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر خالد خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ نادر علی کا دل مردہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہو گیا کہ وہ اس معصوم جان کو اس قید خانے سے ضرور آزاد کرائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی خطرہ مول کیوں نہ لینا پڑے۔ خالد کی ہمدردی اب محض افسوس تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس نے یہ وعدہ کیا اور یہ منصوبہ بنایا کہ اس معصوم بچی کو اس جہنم سے نکال کر ہی دم لے گا۔ وہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ روزانہ اپنی چھت سے شمائلہ کو دیکھتا، جو تپتی دوپہر میں صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے کبھی تھک کر دیوار سے ٹیک لگا لیتی تو کبھی مامی کی گالیوں پر سہم کر دوبارہ کام میں جت جاتی تھی۔ ایک دن سنہری موقع اس وقت ملا جب نادر علی کے قریبی رشتہ داروں کے ہاں ایک شادی تھی اور پورا خاندان نئے چمکیلے لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں شادی میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ لیکن شمائلہ کو حسب روایت گھر کی چوکیداری اور صفائی کے لیے وہیں چھوڑا گیا اور اسے نصیحت کی گئی کہ گھر سے باہر مت نکلنا اور سارے کام کر کے ہی بیٹھنا۔ گھر میں ہوکا عالم تھا، دیواریں جیسے شمائلہ کی تنہائی کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ خالد نے موقع پا کر دیوار کے قریب سے اسے آواز دی، بیٹی شمائلہ، ڈرو مت، میں تمہارا پڑوسی خالد ہوں۔ آج تمہارے پاس موقع ہے، دروازہ کھولو، اور اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ایک ایسے محفوظ ادارے میں لے جاؤں گا جہاں تمہیں کوئی نہیں مارے گا، تم وہاں تعلیم حاصل کرو گی، اپنے خواب پورے کرو گی۔ شمائلہ کے دل میں خوف اور امید کی جنگ چھڑ گئی۔ اسے ماموں کی دھمکیاں یاد آ رہی تھی، لیکن مامی کے روز روز کے تھپڑ اور وہ کچن کا ٹھنڈا فرش اسے ہجرت پر بھی اکسا رہا تھا۔
اس نے جلدی سے اپنے 2 پرانے جوڑے ایک تھیلے میں ڈالے اور روتی آنکھوں سے اس نے اندر کا دروازہ کھولا اور اپنی ماں کی ایک پرانی تصویر اٹھائی جو اس کے پاس واحد یادگار تھی۔ وہ دبے پاؤں پچھلے دروازے سے باہر نکلی جہاں خالد بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے مین روڈ تک پہنچ چکے تھے اور وہاں سے ایک رکشہ لے کر بس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ خالد کا ارادہ اسے شہر کے ایک معروف فلاحی ادارے دارالامان میں پہنچانے کا تھا جہاں یتیم بچیوں کی کفالت اور تعلیم کا بہترین انتظام موجود ہوتا ہے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بس اسٹیشن کے پرہجوم مقام پر نادر علی کا ایک کاروباری دوست جو کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر اچانک خالد اور شمیلہ پر پڑی۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو نادر کی بھانجی ہے جو اس کے پڑوسی کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس کے دل میں تشویش پیدا ہوئی۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر نادر علی کو فون ملایا اور کہا کہ نادر بھائی، تم کہاں شادیوں میں مگن ہو؟ یہاں بس اسٹینڈ پر تمہارا پڑوسی خالد تمہاری بھانجی کو لے کر کہیں فرار ہو رہا ہے۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، بچی کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی نادر علی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اسے شمیلہ کی فکر تو نہیں تھی، بلکہ اسے اپنی انا پر ضرب لگتی محسوس ہوئی کہ ایک معمولی پڑوسی اس کے گھر کے معاملے میں اتنی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟ بغیر اس کی اجازت کے اس کی بھانجی کو اپنے ساتھ لے کر کیسے جا سکتا ہے؟ نادر علی شادی کی محفل چھوڑ کر غصے میں بھبرا کر پولیس اسٹیشن پہنچا اور پھر ایک گاڑی ساتھ لے کر وہ بس اسٹینڈ آیا۔ خالد اور شمیلہ ابھی بس میں سوار ہونے والے ہی تھے کہ پولیس نے انہیں گھیر لیا۔ نادر علی نے آگے بڑھ کر خالد کا گریبان پکڑ لیا اور زور سے چلایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سفید بالوں کے ساتھ معصوم بچی کو اغوا کر کے لے جا رہے ہو، اور کیا بتا سکتے ہو کہ تمہارا کیا ارادہ تھا؟ اسے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ خالد نے لاکھ صفائی دینے کی کوشش کی۔ نادر صاحب، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں تمہارے پاس آیا تھا، بچی کو میں بچانا چاہتا ہوں، اسے اغوا نہیں بلکہ آپ کے ظلم سے بچا کر ایک محفوظ جگہ لے جا رہا ہوں۔ یہ بچی پڑھنا چاہتی ہے۔ مگر نادر علی نے ایک نہ سنی اور پولیس والے جو نادر کے اثر و رسوخ کے نیچے تھے، پیسے لیے ہوئے تھے، انہوں نے خالد کو وحشیانہ طریقے سے ہتھ کڑیاں لگائیں اور اسے تھانے لے گئے۔ شمیلہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا واحد ہمدرد اب وہ بھی سلاخوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ نادر نے اسے بالوں سے پکڑا اور پھر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا۔ آؤ میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ گھر پہنچتے ہی اس نے شمیلہ کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کیا اور اتنی بے رحمی سے اسے مارا کہ اس کے پورے جسم پر نیل پڑ چکے تھے۔ بچی کی حالت نازک تھی۔ آئندہ اگر گھر سے باہر قدم نکالا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ دھمکی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ نادر کی یہ گرجدار آواز شمیلہ کے کانوں میں قیامت بن کر گونج رہی تھی۔ وہ معصوم رات بھر بھوکی پیاسی اسی اندھیرے کمرے میں پڑی اپنی قسمت پر رو رہی تھی، جبکہ باہر نادر علی اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ نادر علی کے گھر میں اب شمیلہ کی حیثیت ایک قیدی سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ خالد کی گرفتاری کے بعد اس پر پہرے مزید سخت کر دیے گئے تھے اور ثروت کے ظلم و ستم میں ایک عجیب سی درندگی آ گئی تھی۔ یہ عید کا موقع تھا۔ پورا گھر مہمانوں کی آمد و رفت سے چہک رہا تھا، لیکن شمیلہ کے لیے یہ دن بھی مشقت کی ایک نئی زنجیر لے کر آیا تھا۔ کچن میں دیگچیاں چڑھائی گئی تھیں، مہمانوں کے لیے طرح طرح کے پکوان، وہ سب تیار ہو رہے تھے اور شمیلہ ننگے پاؤں ایک کام سے دوسرے کام کی طرف تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی۔ اسے نئے کپڑے تو دور کی بات، عید کی خوشی میں ایک میٹھا نوالا تک نصیب نہ ہو سکا۔ اس موقع پر اسے اپنے والدین بہت یاد آ رہے تھے اور وہ ماموں کا وہ وعدہ یاد کر رہی تھی جو اس نے اپنی بہن سے کیا تھا، اور یہ وعدہ نبھا نہ سکا۔ اس کے پاؤں تھکن سے ٹوٹ رہے تھے اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، مگر مامی کی کٹیلی آواز اسے لمحے بھر بھی دم نہ لینے دیتی۔ شام کے وقت جب مہمان ڈرائنگ روم میں کہکہے لگا رہے تھے، ثروت نے شمیلہ کو حکم دیا
کہ سب کے لیے جلدی سے بس چائے بنا کر لاؤ اور اچھی چائے بنانا۔ شمائلہ نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی جس میں گرم چائے کے پیالے رکھے گئے تھے۔ وہ ابھی باورچی خانے سے باہر نکلی ہی تھی کہ صحن کے فرش پر گرے ہوئے پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں بری طرح سے پھسل گیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ چائے والا ٹرے فرش پر گرا اور پیالے ٹوٹ کر بکھر گئے اور گرم چائے شمائلہ کے ہاتھوں اور پیروں پر جا لگی۔ وہ درد کی شدت سے کرہانے لگی اور پورے جسم میں اس کی درد کی لہر دوڑ گئی، لیکن اسے اپنے جلے ہوئے جسم سے زیادہ مامی کے غصے کا خوف تھا۔ وہ تو اپنی مامی سے معذرت کر رہی تھی۔ شور سن کر ثروت کچن سے باہر نکلی اور جب اس نے قیمتی کراکری کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ غصے میں آئی، قریب پڑی ایک لمبی کینچی اٹھائی اور شمائلہ پر برس پڑی۔ پہلے تو اس نے اس کینچی سے شمائلہ کو مارا اور کہا کہ تمہاری یہ جرت میرے اتنے مہنگے سیٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج میں تمہیں ایسی نشانی دوں گی کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ کل بھی میں نے دیکھا تھا تم آئینے میں اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہمانوں کے سامنے اپنی دھاک بٹھانے اور غصہ نکالنے کے لیے ثروت نے شمائلہ کے بالوں کو جکڑا اور بے رحمی سے اس کے لمبے خوبصورت بال کینچی سے کاٹنے شروع کر دیے۔ شمائلہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، منت کر رہی تھی کہ مامی اللہ تعالیٰ کا خوف کریں، ایسا مت کریں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مگر ثروت کے ہاتھ نہ رکے یہاں تک کہ شمائلہ کے سر کے آدھے بال زمین پر بکھر گئے۔ اسی محفل میں نادر علی کا بہنوئی بھی موجود تھا جو پیشے کے لحاظ سے ٹیچر تھا، وہ کہ حساس انسان بھی تھا۔ وہ کافی عرصہ سے نادر کے گھر میں ہونے والے اس مناظر کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا حل نکالے۔ لیکن آج جب اس نے ظلم کی یہ انتہا دیکھی تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا موبائل نکالا اور ثروت کی اس وحشیانہ حرکت کی ویڈیو بنا لی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے وہاں بولنے کی کوشش کی تو نادر علی اسے بھی ذلیل کرے گا، اس لیے اس نے ثروت اور نادر کو قانون کے شکنجے میں لانے کا ایک خاموش فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے ایک قریبی دوست کے پاس گیا جو پولیس میں انسپکٹر تھا۔ اس نے وہ ویڈیو انسپکٹر صاحب کو دکھائی اور سارا سچ اگل دیا کہ کس طرح میری آنکھوں کے سامنے اس معصوم یتیم بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ وہ لوگ اسے پہلے بھی مارتے ہیں اور مارنے والا اس کا سگا ماموں ہے۔ گھر میں لونڈی بنا کر اسے رکھا گیا ہے اور کس طرح پڑوسی خالد کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا ہے، حالانکہ وہ تو بچی کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ انسپکٹر نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو اس کا خون جوش مارنے لگا۔ اس نے فوراً خالد کی رہائی کے احکامات جاری کیے اور اپنی ٹیم کے ساتھ نادر علی کے بنگلے پر چھاپا مارا۔ نادر علی اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں مغرور بیٹھا تھا جب پولیس نے اسے ہتھکڑیاں لگائیں۔ ثروت پولیس کو دیکھ کر کافی خوفزدہ ہوئی اور وہ خوف سے چلانے لگی، مگر جب انسپکٹر نے اسے بھی وہ ویڈیو دکھائی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ ویڈیو آخر کس نے بنائی۔ پولیس نے شمائلہ کو اس قید خانے سے برآمد کیا اور وہ ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کے کٹے ہوئے بال، جسم پر تشدد کے نشانات، اس کی بے گناہی اور اس کے جرم کی سب سے بڑی گواہ تھے۔ وہ جرم جو اس بچی کے ساتھ کیا نادر علی اور اس بیوی کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا گیا، جبکہ شمائلہ کو سرکاری تحویل میں لے کر ایک معتبر یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ نادر علی اور اس کی بیوی کے لیے جیل کی سلاخیں ان کا غرور کا قبرستان ثابت ہوئی، جبکہ دوسری طرف شمائلہ کے لیے یتیم خانے کی دیواریں وہ قید خانہ بالکل نہیں تھا بلکہ ایک پناہ گاہ ثابت ہوئی۔ اس ادارے میں شمائلہ کو وہ سب کچھ ملا جس کے لیے وہ برسوں سے تڑپ رہی تھی، جس کے لیے وہ خواب دیکھتی تھی۔ اسے پیار ملا، سکون اور سب سے بڑھ کر تعلیم۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ وہاں کی استانیوں نے جب اس ذہین بچی کی آنکھوں میں پڑھنے کی تڑپ دیکھی تو انہوں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کیا اور شمائلہ نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ اکثر رات گئے تک لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی کتابوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اسے قانون سے محبت تھی، وہ قانون دان بننا چاہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کا وہ آخری جملہ یاد تھا کہ میری بچی کو پڑھانا، اسے ملازمہ نہ بنانا۔ یہی وہ الفاظ تھے جو شمائلہ کے حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے۔
وہ اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے میٹرک انٹرمیڈیٹ میں ٹاپ کیا، جس پر ادارے کی انتظامیہ نے اسے اسکالرشپ دلوا کر قانون کی پڑھائی کے لیے شہر کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ وقت کے پہیے نے تیزی سے گردش کی اور دیکھتے ہی دیکھتے 12 سال بیت گئے اور پتہ ہی نہ چلا۔ ان 12 سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا تھا، کافی کچھ بدل گیا تھا۔ نادر علی اور اس کی بیوی، جو کبھی دولت کے نشے میں چور تھے، اب اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں وہ خوب ذلیل ہو رہے تھے۔ نادر نے جن بیٹوں کو ناز سے پالا تھا، بڑے ہو کر وہ خود غرض نکلے۔ انہوں نے اپنے باپ کی جائیداد پر قبضے کے لیے گھر میں روز روز کے جھگڑے شروع کر دیے تھے، اور آخرکار ایک دن نادر علی اور اس کی بیوی کو دھکے دے کر اسی عالیشان بنگلے سے نکال دیا جس کے لیے نادر نے اپنی بہن کا حق مارا تھا۔ یہ بنگلہ غلطی سے اس نے اپنی اولاد کے نام ہی کروایا تھا، اور آج اولاد اس بنگلے کے مالک بن گئی اور اپنے والدین کو وہاں سے نکال دیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں حسرت اور آس کی تصویر بنے بیٹھے تھے، جہاں نہ کوئی ملازم تھا، نہ ہی کوئی ہمدرد تھا۔ دوسری طرف شمیلہ اب ایک باوقار اور نڈر وکیل بن چکی تھی۔ اس کی شہرت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے کہ وہ غریبوں اور یتیموں کے حق میں لڑتی ہے، بولتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اب پورا کرنا تھا، اپنی ماں کا وہ حق وصول کرنا جو اس کے ماموں نے دبا کر رکھا تھا اور اپنی بہن کو محروم کیا تھا۔ شمیلہ نے بڑی خاموشی اور مہارت سے تمام قانونی فائلز جمع کی۔ اپنی ماں کے حصے کی زمین کا ریکارڈ اس نے نکالا اور نادر علی کے خلاف وراثت کا مقدمہ دائر کیا۔ جب عدالت کا نوٹس نادر علی کو ملا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملازمہ جسے پڑھائی سے محروم رکھا گیا، جسے اس نے کبھی جوتی کے نوک پر رکھا تھا، آج اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے جا رہی تھی، اور اس کے چہرے اور اس کی باتوں میں وقار تھا۔ نادر علی جب پھٹے پرانے کپڑوں میں جھکی ہوئی کمر کے ساتھ عدالت میں داخل ہوا تو اس کے سامنے کوٹ میں ملبوس ایک پروقار خاتون نظر آئی، جس کی آنکھوں میں بلا کا اعتماد تھا۔ یہی شمیلہ تھی، وہی شمیلہ جس کے بال کبھی اس کی بیوی نے کینچی سے کاٹے تھے، ظلم کیا تھا، مگر آج وہ قانون کی تلوار ہاتھ میں لیے اپنے سامنے کھڑی تھی۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو شمیلہ نے ایسی دلیل پیش کی اور بحث کی کہ جج بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ کس طرح دھوکے اور جبر سے نسرین کو اس کے شرعی حق سے محروم کیا گیا تھا اور اس کی مدد نہ کی گئی۔ عدالت میں خاموشی طاری تھی، صرف شمیلہ کی پر اعتماد آواز گونج رہی تھی۔ نادر علی، جو کبھی اپنی دولت کے نشے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج ایک عام مجرم کی طرح کٹہرے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی زرتی اس کے اندرونی شکست کی کہانی سنا رہی تھی۔ شمیلہ نے جج کے سامنے وہ تمام ثبوت پیش کیے جو اس کی ماں نسرین کے حق وراثت کو ثابت کر رہے تھے۔ اس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جناب علی، یہ ایک زمین کا ٹکڑے کا مقدمہ نہیں ہے۔ میری ماں نے تو اپنے بھائی سے کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ میں ہوں جو اپنے ماموں سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہوں، کیونکہ اس نے بھائی ہونے کا کبھی حق ادا نہ کیا، مشکل میں اپنی بہن کی مدد نہ کی۔ یہ ایک تذلیل اور اس کے ظلم کا حساب ہے جو ایک یتیم بچی اور ایک بے بس بہن پر برسوں تک کیا گیا۔ جج نے تمام شواہد، گواہوں کے بیانات کی روشنی میں فیصلہ سنایا کہ نادر علی کے قبضے میں موجود جائیداد کے وہ تمام حصہ جو نسرین کا شرعی حق بنتا ہے، فوری طور پر شمیلہ کے نام منتقل کیا جائے۔ فیصلے کے بعد جب عدالت برخاست ہوئی تو نادر علی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر جا رہا تھا۔ اس کی بیوی ثروت، جو اب بیماری اور غربت کی وجہ سے پہچانی بھی بالکل نہیں جاتی تھی، حد سے زیادہ کمزور اور بیمار تھی، باہر بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شمیلہ اپنے کالے کوٹ میں وقار کے ساتھ ان کے قریب آ کر رکی۔ نادر علی نے ہمت کر کے اپنی بھانجی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو تھے۔ شمیلہ بیٹی، اگر ممکن ہو تو مجھے تو معاف کر دینا، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا کیا۔
حالانکہ وہ میری چھوٹی بہن تھی، بیمار تھی، لیکن کبھی میں اسے پوچھنے نہ گیا، آخری وقت اس کی مدد نہ کی، اور آج اللہ نے مجھے میرے بچوں کے ہاتھوں ذلیل کروا کر مجھے میری اوقات دکھا دی ہے۔ نادر علی نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ثروت نے بھی کانپتے ہاتھوں سے شمیلہ کا پلو پکڑنا چاہا، مگر شمیلہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شمیلہ کی آواز میں نہ غصہ تھا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی انتقام، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس نے کہا، ماموں، میری ماں نے مرتے وقت آپ کو معاف کر دیا تھا۔ اس نے کبھی جائیداد کا مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ تو بس اپنی بیٹی کے لیے آپ کا سہارا چاہتی تھی، لیکن افسوس کہ آپ نے ایسا نہ کیا۔ آپ نے اس کو ایک لاش بنا کر، گواہ بنا کر مجھ سے جو سلوک کیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے میرے دل سے رشتوں کا احترام بھی ختم کر دیا ہے۔ میں نے یہ جائیداد اپنی عیاشی کے لیے بالکل نہیں لی، بلکہ اس لیے لی تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ یتیم کا حق مارنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مزید کہا کہ آپ کی بہن نے کبھی آپ سے کچھ مطالبہ نہ کیا، اس نے تو اپنا حصہ معاف کیا، لیکن میں اپنی ماں کا وہ حق آپ سے چھین کر جا رہی ہوں، کیونکہ آپ بھائی کہلانے کے لائق نہیں، نہ ہی میرے ماموں ہیں۔ آج کے بعد شاید زندگی میں دوبارہ ہمارا سامنا نہ ہو۔ نادر علی اور اس کی بیوی وہیں کھڑے رہ گئے اور شمیلہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ اس نے وہ تمام جائیداد بیچ کر ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ اور اسکول قائم کیا، جہاں یتیم بچوں کو مفت تعلیم اور چھت میسر تھی۔ اپنی ماں کے نام پر اس نے اسکول کا نام رکھا۔ دوسری طرف نادر علی اور ثروت اپنے اسی چھوٹے سے کرائے کے مکان میں واپس آ گئے، جہاں اب صرف تنہائی اور پچھتاوا ان کا مقدر تھا۔ کبھی ان کے بیٹے ان سے ملنے کے لیے، ان کو منانے کے لیے وہاں نہ آئے۔ ان کے اپنے بیٹے انہیں چھوڑ کر وہ اب بیرون ملک جا چکے تھے، اور وہ دونوں میاں بیوی اکثر راتوں کو اٹھ کر روتے تھے اور نسرین کی روح سے معافی مانگتے تھے۔ مگر وقت اب گزر چکا تھا اور مکافات عمل کا پہیہ اپنا کام کر چکا تھا۔ شمیلہ کی کامیابی اس کی ماں کی دعا تھی، اور نادر علی کی تنہائی اس کے اپنے بوئے ہوئے کانٹے تھے جو اب اسے تاحیات چبھنے تھے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔